अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। बोंगे ये लफ्ज आपने अमूमी तौर पर किसी न किसी लेवल पर जरूर सुना होगा। ना सिर्फ सुना होगा बल्कि जिंदगी के अंदर किसी न किसी ऐसी शख्सियत से अमली तौर पर मुलाकात का शर्फ भी हासिल किया होगा जो बोंगी मारने में यदे तूला रखता हो। और यह भी मुमकिन है कि किसी न किसी लेवल पर या कभी ना कभी बंदा खुद भी कोई ना कोई बोंगी मार जाता है, लेकिन ऐसा करना एक आध मर्तबा तो बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर बोंगियां मारना मिजाज का हिस्सा बन जाए तो ऐसी शख्सियत को किसी भी तौर पर एक नॉर्मल शख्सियत के तौर पर परखा नहीं जा सकता। अब यकीनी तौर पर इस बात पर हैरान हो रहे होंगे कि आज मैंने गुफ्तगू का आगाज बोंगे की बोंगियों के साथ क्यों किया, और अगर आपको इसकी वजह तस्मिया जानना है तो सिर्फ दो खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उन खबरों के नतीजे में होने वाली बोंगियों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और उसकी दूसरी मिसाल है फॉर्म 45, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है जो इस वक्त तश्कील पा रहा है। और इन दोनों के अंदर पाई जाने वाली बोंगियां आपको इनफैक्ट इस बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह कर देंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी मतमे नजर क्या है और वो उसके एवज कौन कौन से इकदाम हैं जो अपने हकीकी मतमे नजर को आगे बढ़ाने के लिए अंजाम दे रहे हैं। मिसाल आपके साथ मैंने रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि आपसे पहले गुफ्तगू करते हैं फॉर्म 45 की, क्योंकि ये मामला अगर ज्यादा ताजा है तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था वो इंतखाबी धांधली के ऊपर मबनी था, और उसके लिए इस बात के जवाब को तलाश किया गया कि जनाब हकीकी तौर पर जब 5 से 10% इंतखाबी नताइज टीवी स्क्रीन के ऊपर नमूदार हो रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी और 180 सीटों पर लीड कर रही थी। लिहाजा वो जो 5 या 10% इंतखाबी नताइज की बुनियाद पर जो असेसमेंट क्रिएट की गई थी वही असेसमेंट दुरुस्त थी, लिहाजा हम 180 सीटों के ऊपर जीत रहे हैं। और फिर उसके नतीजे में मुख्तलिफ अनवा के फॉर्म 45 मंजर आम पर लाए गए, बल्कि कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से फॉर्म 45 जो है सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए गए, और उनके ऊपर जब एतराज़ात सामने आए कि जनाब किसी जगह पर फिंगरप्रिंट्स नहीं है, किसी जगह पर थंबप्रिंट्स नहीं है, किसी जगह पर दस्तखत नहीं है, किसी जगह पर कटिंग है, किसी जगह पर चीजें ओवरलैप की गई हैं, तो फिर उन तमाम तफसीलात को भी हटा लिया गया। और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन इंतखाबी नताइज और फॉर्म 45 में की जाने वाली बेज़ाब्तगियों को किसी भी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया गया। उसके बाद इस बात का मुतालबा किया जाता रहा कि शहबाज हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत जो अब मार्ज़ वजूद में आ रही है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, जबकि फॉर्म 45 के अंदर वो हार गए। और इस बयानिए ने भी बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि पाकिस्तान की आवाम के जो ज़हन है उसके ऊपर भी इसने बहुत ज़्यादा असरात छोड़े, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। आखिरकार एक तवील वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए, जो इलेक्शन कवायद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फराइज में शामिल है कि वो इंतखाबी अमल की तकमील के 14 रोज के अंदर फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 46, फॉर्म 48 हर तरह के फॉर्म जो हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करे ताकि इंतखाबी नताइज के ऊपर हर तरह के सवाल जो है वो ख़त्म हो जाए। कल ये नताइज जारी किए गए, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों के फॉर्म 45 जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की जो टेम्परिंग है उसका जिक्र किया जा रहा है। किसी जगह पर 313 को 1313 कर दिया गया, किसी जगह पर 174 को 774 कर दिया गया। इस तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, और इस वक्त तक मैंने जो सोशल मीडिया को फॉलो किया है उसमें कम अज़ कम 6 कौमी असम्बली के हलके हैं, जिसके कम अज़ कम 7 फॉर्म 45 इस वक्त मंजर आम पर हैं, और इसकी बुनियाद पर इस बात को या इस तासुर को तकवीयत दी जा रही है कि पूरे का पूरा इंतखाबी अमल धांधली ज़दा है। और अगर मैं ये कहूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस इंतखाबी बयानिए को हकीकत में बदलने का एक नादर मौका सामने आ गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम फॉर्म 45 और इन तमाम इंतखाबी नताइज की जिम्मेदारी कबूल करता है। और अगर इन इंतखाबी नताइज में टेम्परिंग है, इसके अंदर रद्दोबदल है, तो उस रद्दोबदल का खमियाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस रद्दोबदल के नतीजे से फैज़याब होने वाले रुकने कौमी असम्बली या रुकने सूबाई असम्बली को भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए तमाम तर फोरम्स मौजूद हैं। यह बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल
ٹریبیونلز اس سارے معاملے کو بہت ہی زیادہ ڈیلے کا شکار کرتے ہیں اور سالوں لگ جاتے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے آنے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک پورا اور بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ ان فارم 45 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو نہ صرف چیلنج کرے بلکہ وہ جو سیٹیں کلیم کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف ان سیٹوں کو اپنے پاس حاصل کرے اور اس قابض بقول ان کے قابض حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجے. اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے لیے تقریباً 90,000 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے تھے اور 90,000 پولنگ سٹیشنز کے اندر جو بوتھ ہیں وہ میل اور فیمیل کے الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,80,000 کے قریب جو فارم 45 ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. 1,80,000 فارم 45. لہٰذا ان 1,80,000 فارم 45 کی سکریننگ کرنا اور اس میں سے اغلاط پر مشتمل فارم 45 کو الگ کرنا اور اس کے بعد یہ جج کرنا کہ ان اغلاط پر مبنی فارم 45 کے نتائج جس کے بارے میں رائے کی جاتی ہے کہ جناب یہ ٹیمپرڈ ہیں ان کو مائنس کرنے سے بھی کیا انتخابی نتائج پر کوئی اثر پڑتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے لیکن چونکہ اتنی گہرائی کے اندر جانے کا کسی کے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کرنا پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو سوٹ کرتا ہے. لہٰذا اس معاملے کو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے یا دیے جانے والے موقع کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا بنتا ہے. لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اہم ترین اعلان بذریعہ شیر افضل مروت صاحب قوم کے سامنے آیا ہے جو اس بونگی کی ایک اہم ترین مثال ہے. کیونکہ یہاں پر جناب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس آف پاکستان فرائض انجام دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جائے گی. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ضروری ہوگا تو پھر جسٹس گلزار صاحب کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک درخواست بھی ساتھ ہی شامل کی جائے گی اور جسٹس گلزار کی طرف سے دیے جانے والے فیصلے کی بنیاد پر اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی مقدمے میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور جج نہیں بیٹھیں گے. چونکہ ماضی کے اندر جسٹس گلزار کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا تھا اس فیصلے کو ابھی تک کسی کورٹ آف لا کی طرف سے رد نہیں کیا گیا. لہٰذا اس معاملے کو اس طریقے سے نہ صرف ٹیکل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلکہ ایک نیا سوالیہ نشان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر. لیکن کیا ایسا ہوگا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دوسرا معاملہ ہے انٹرا پارٹی انتخابات کا جہاں پر جو بونگی ہے وہ اس حد تک خوفناک ہے کہ جس کا خمیازہ خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور خاص طور پر اس لیڈرشپ کو جس کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ مل چکا ہے یعنی 9 مئی کے ملزم وزیر اعلیٰ علی یمین گنڈا پور صاحب کو بھی بھگتنا پڑے گا. کیسے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے. آپ کو یاد ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بانی فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور وہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی طرف سے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں 4 مارچ کو اس کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے. اور نہ صرف چیلنج کیا گیا ہے بلکہ اس بات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خود اپنے کلیم کے مطابق جو عہدیدار منتخب ہوئے ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ملکی اور فورن دونوں اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے سے روک دیا جائے جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اس انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کو ویلیڈیٹ نہیں کرتا. کیونکہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات پچھلے انٹرا پارٹی انتخابات سے زیادہ متنازع ہیں. کیسے؟ اس کے لیے اکبر ایس بابر صاحب نے ایک مثال پیش کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں جو یہ بات وہ ہے جو ان کے اپنے پٹیشن کے اندر موجود ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنے بونگے موجود ہیں اور ان کی بونگیوں کا لیول کیا ہے. اور اس بات کا بھی آپ کو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عملی طور پر وکلا کے سپرد
سپرد ہے، اور یہ تمام کے تمام وکلا بڑے قابل اپنی طرف سے وکلا ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کر بھی وکالت کرتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان لیول کے وکیل ہیں. لیکن اگر ان کی ذہنی استعداد کار یہ ہے تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کو معذرت کر لینی چاہیے اور ان کو ڈیالہ جیل میں ہی مقیم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ الیکشن قواعد اور الیکشن ایکٹ کے تحت کسی بھی بندے پر یا کسی بھی ایم پی اے پر، کسی بھی سیاسی کارکن پر اس بات کی ممانعت ہے کہ وہ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گا، اور یا ایک پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کے اندر بھی اس کا رکنیت فارم بھرے گا. اس بات کا کسی طرح کا کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاست کی اجازت ہے لیکن ایک وقت میں ایک ہی سیاسی جماعت کے اندر آپ رہ سکتے ہیں، دوسری سیاسی جماعت کے اندر آپ نہیں رہ سکتے. اب 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو نتائج سامنے آئے اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے مختلف لوگ منتخب ہوئے. وہ صوبائی اسمبلی کے لیے بھی تھے، وہ نیشنل اسمبلی کے لیے بھی تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، بونگی قیادت، وکلا، ان کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جناب اب چونکہ ہم بارود بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنی ہے. جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے پاکستان تحریک انصاف کی بجائے سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت کا فیصلہ کیا اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے لیے اپنے اپنے ڈکلریشن فائل کر دیے. اور اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت صوبائی اسمبلیوں میں یا قومی اسمبلی میں کسی طرح کی کوئی وہ جو ہے نا نمائندگی موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو وزرائے اعلیٰ کے امیدواران تھے یا جو وزیر اعظم کے امیدواران تھے ان کی طرف سے بھی یہی فارمولہ تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب خان صاحب اور بیرسٹر گوہر خان صاحب یہ دو شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی، اور اس وقت بھی مجموعی طور پر قومی اسمبلی میں 8 ایسے آزاد اراکین موجود ہیں جو کسی بھی پارٹی کے ممبر نہیں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر جو مختلف لوگ تھے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، جس میں نو منتخب وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل تھے. اب جو نقطہ سامنے آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب اب سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو چکے ہیں. جبکہ 4 مارچ کو ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں علی امین گنڈا پور صاحب کا جو پینل ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی عمل کے اندر نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو پینل ہے وہ الیکشن کے اندر فتح یاب بھی ہوا ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہو سنی اتحاد کونسل کے اور آپ صوبائی صدر ہو پاکستان تحریک انصاف کے، ایک ہی وقت میں ایک ہی سیاسی کارکن 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کی بنیاد پر علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنی وزارت اعلیٰ پر موجود رہنا، اس کے امکانات مجھے بہت ہی زیادہ کم لگ رہے ہیں. ہاں اس بات کا علی امین گنڈا پور صاحب اگر ثبوت دے دیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اختیار کر لی ہے، اس میں وہ شامل ہو گئے ہیں اور سنی اتحاد کونسل نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف فلور کراسنگ کے لیے کسی طرح کی کوئی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور علی امین گنڈا پور صاحب سنی اتحاد اس لمحے جب ان کے پینل نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے وہ جو ہے صوبائی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تھا، اس وقت تک اگر وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر تھے تب تو جناب ان کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن ایکٹ ہے وہ نہ صرف لاگو ہو جائے گا بلکہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ اور ان کی اسمبلی رکنیت دونوں کی چھٹی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہو جائے گا جناب ٹائیں فش، کیونکہ اس کے بعد جناب کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہ جائے گا. یہ امر یہاں پر قابل ذکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بونگیاں ہیں اور خاص طور پر موجودہ جو بونگی قیادت ہے اس کی بونگیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس لیول تک پہنچا دیا کہ ماہر ترین وکلا انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس جماعت میں جائیں گے جس کی کسی صوبے میں یا قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور اس کے بعد
باوجود بھی اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو باقی فیصلے ہیں وہ کس نوعیت کے ہو رہے ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے جو قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ کس معیار کی ہوگی، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو بونگیاں ہیں ان کے اوپر ایک کتاب بھی میرا خیال ہے کہ لکھی جا سکتی ہے، اور وہ کتاب شاید پاکستان میں یا خیبر پختونخوا میں تو شاید بیسٹ سیلر ہی نکلے گی۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔